बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 6 हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके खत के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने अब से 13 मिनट पहले आर्मी चीफ और इमरान खान के मुतालिक क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है और इस खबर के दोनों क्या अहम निकात हैं वो आपको बताएंगे। इस पूरी सूरत हाल में ISI के लिखे गए खत के हवाले से क्या कहानी है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर, इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को एक खास जगह मुंतकिल करने के हवाले से एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में 41 सेकंड की वीडियो जो है वो वायरल हुई है अडियाला जेल से। इस वीडियो में क्या मनाजिर हैं ये आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस वीडियो में नजर आने वाले 3 अहम किरदार, मरकजी किरदार कौन है, इनके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। इसके अलावा अडियाला जेल में कौन सी 2 अहम शख्सियात पहुंची और अडियाला जेल में 27 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर, फौजी अदालतों के मामले में क्या बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। GHQ के 3 अहम शख्सियात और इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद से एक और इस्तीफे की गूंज भी सुनाई दे रही है। ये इस्तीफा किसका है और ये इस्तीफा क्यों देना पड़ा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ की फौज मुखालिफ एडवेंचर किस तरह से आखिरी लम्हात में नाकाम हुआ है। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर नवाज शरीफ और फौजी क़यादत के मुतालिक है। नवाज शरीफ की एक घिनौनी साजिश किस तरह से पकड़ी गई। इस सूरत हाल में मरियम नवाज के हवाले से एक वीडियो वायरल है। वो वीडियो क्या है, उस वीडियो की वजह से क्यों शरीफ खानदान को शर्मिंदगी का सामना है, इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और कौन सी 2 अहम शख्सियात इस वीडियो में आपको नजर आ रही हैं ये भी आपको बताएंगे। आज की पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मरियम नवाज ने अपनी बड़ी ही करीबी सियासी शख्सियत, एक लेडी खातून, एक खातून है जो सियासी शख्सियत है मुस्लिम लीग नून की, वो उनकी बड़ी करीबी दोस्त भी हैं, उनके जरिए से एक जाली पोल कराया है और उस पोल के मुताबिक उनका ये कहना है कि मरियम नवाज जो हैं वो मकबूल लीडर हैं इमरान खान की निस्बत और उनकी जो मकबूलियत है वो ज्यादा होती जा रही है एज कम्पेयर टू इमरान खान। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत जो हैं वो इमरान खान है या फिर मरियम नवाज हैं। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। खबर पे जाने से पहले आपको बताएंगे कि गुजरांवाला में मुल्क में 9 मई वाकयात के केसेस का एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो गुजरांवाला में सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की खातून जज ने सेंट्रल जेल में 9 मई के मुकदमात में मुलविस 51 मुल्जिमान को दहशतगर्दी के 3 दफात के तहत 20-20 साल कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मुल्जिमान में गुजरांवाला से PTI की 9 मुंतखब MPA कलीमुल्लाह खान भी शामिल हैं। राजा साहब मुझे बताइएगा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के हवाले से एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिसे पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने भी ऑन एयर किया है। वो क्या खबर है, क्या 2 अहम निकात इस हवाले से हैं वो हमें बताइएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ISI के लिखे गए खत के हवाले से क्या कहानी जो है वो उसके अंदरूनी हकायक हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए इस्मा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ISI के खिलाफ खत के बाद जो एक बहुत बड़ी खबर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के मुतल्लिक आई है, इस खबर के 2 नुकात अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इस वक्त CIA के चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हुई है जिसके ऊपर 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर इस वीडियो के कुछ शॉट्स चलाएं। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर पहली मरतबा 2 बड़े इंकशाफात किए गए हैं और इस पहले इंकशाफ में एक मारूफ सहाफ़ी ने ये इंकशाफ किया कि CIA के चीफ विलियम जे 2021 में जब पाकिस्तान आए, इनकी जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें हुई। उसके बाद उन्होंने
عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست کی، یعنی CIA کے جو چیف تھے انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست کی، یہ کہا کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ملاقات ایک انتہائی اہم نوعیت کے ایشو پر ہونی تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب اس وائرل ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ جب آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے یہ ملاقات ہو چکی تھی تو اس کے بعد جب پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب کو یہ میسج پہنچایا گیا کہ CIA کے چیف ایک حساس معاملے پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے یہ کنوے کروا دیا اور پرائم منسٹر ہاؤس نے یہ کنوے کروا دیا کہ یہ سفارتی پروٹوکول کی خلاف ورزی ہوگی۔ CIA کے چیف DG ISI کے ساتھ تو پروٹوکول کے حوالے سے مل سکتے ہیں، آرمی چیف سے تو مل سکتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو سفارتی پروٹوکول ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ CIA چیف ان سے جا کر ملاقات کریں۔ اعزاز سید صاحب کے پروگرام میں یہ ویڈیو اس وقت عزیر یونس صاحب کی وائرل ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو کراچی میں شادی کی ایک تقریب میں جو ایک بہت بڑا سیاسی واقعہ ہوا ہے جس کے متعلق پاکستانی میڈیا نے کوئی خبر نشر نہیں کی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور اس سے جڑی بڑی کڑاکے دار اور بڑی مزے کی ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے۔ پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اسکرین شاٹس بھی ہماری اسکرین پر چلائیں۔ اب کراچی میں یہ جو شادی کی تقریب تھی، یہاں پر سابق صدر یعنی عارف علوی صاحب بھی موجود تھے، وہ اس شادی کی تقریب میں پہنچے، لیکن اس کے بعد یہاں پر ایک اور ایسے کردار پہنچے جن کی وجہ سے یہاں پر ایک بڑا غیر معمولی، بڑا دلچسپ اور ناقابل یقین واقعہ ہوا، اور اب اس واقعے سے جڑا ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے جڑی ایک دلچسپ خبر بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ واقعہ اس وقت ہوا جب علوی صاحب یعنی عارف علوی صاحب اس شادی کی تقریب میں موجود تھے، اور یہاں پر ایک اور ایسے کریکٹر پہنچ گئے جن کو اب تحریک انصاف کے رینکس میں بڑا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر چھوڑی، استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کی، عوامی دباؤ آیا تو استحکام پاکستان پارٹی میں بھی ایکٹیو نہیں ہوئے۔ اب یہ دوبارہ سے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ میرے ضمیر نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے PTI دوبارہ جوائن کر لینی چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب اور PTI کتنے مقبول ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں یہ جو شخصیت ہیں یعنی سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، یہ یہاں جب پہنچے اور انہوں نے صدر عارف علوی سے ہاتھ ملایا، جب ہاتھ ملانے کے بعد انہوں نے صدر عارف علوی جو سابق صدر عارف علوی ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک تصویر بنوانا چاہتا ہوں، تو سابق صدر عارف علوی نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ دونوں کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر ایک سابق وزیر بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ دونوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، میں آپ دونوں کے ساتھ تصویر نہیں بنوانا چاہتا۔ اب یہ ویڈیو کلپ بھی اس وقت وائرل ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو کاشف عباسی صاحب جو ایک سینئر اینکر ہیں، بہت اپ رائٹ جرنلسٹ سمجھے جاتے ہیں اور بڑے دبنگ تجزیے کرتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ ISI کے 6 ججز سے اس ویڈیو کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے اس ویڈیو کا تعلق ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ISI کے خلاف جو خط لکھا اور پھر ایک اور جج کی جو اندوناک کہانی سامنے آئی ہے، اس کے کچھ اسکرین شاٹس بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھیں گے۔ اب کاشف عباسی صاحب جو ہیں، انہوں نے جس طریقے سے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ملاقات کی شہباز شریف کو بلا کر، تو اس پر کاشف عباسی نے 2 سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اصل میں ہے کون؟ ہم نے آپ کو سب سے پہلے اس پلیٹ فارم پر یہ نقطہ باور کروایا تھا کہ عمران خان صاحب کو سزائیں جو ہوئی ہیں اس کے سب سے بڑے بینیفیشری شہباز شریف اور نواز شریف ہیں، تو شہباز شریف خود اس قسم کا کمیشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اب کاشف عباسی صاحب نے یہ کہا کہ شہباز شریف کون ہے۔ اس خط میں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اس خط میں عمران خان صاحب کے کیسز کا ذکر کیا گیا۔
جس کے بینیفیشری شہباز شریف ہیں، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے شہباز شریف سے کیوں ملاقات کی؟ شہباز شریف کو کیوں کہا کہ آپ ریٹائرڈ جج پر مشتمل ایک کمیشن بنائیں؟ یعنی انہوں نے تاثر دیا کہ یہ ایک بہت بڑا تحقیقات کے معاملے میں فراڈ کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب اور جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، جس کا ذکر آپ نے کیا۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اور سینئر اینکر کی ایک بہت دلچسپ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اللہ الحق ہے، عمران خان صاحب کے حق میں اب ان لوگوں کی زبانوں سے گواہیاں آ رہی ہیں جن کے متعلق یہ تاثر بن گیا تھا کہ شاید یہ عمران خان صاحب کے ناقد ہیں، یہ میرا نہیں کچھ اور لوگوں کا تاثر تھا۔ اب یہ سینئر صحافی ہیں، نصرت جاوید صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ رکیے جناب، کیا میں اپنی جان کی امان پاتے ہوئے پورے ادب اور احترام کے ساتھ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، کیا انہوں نے آپ کو خط نہیں لکھا؟ یہ خط تو آپ کو لکھا گیا، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا، تو اس کا جواب بھی تو آپ کو فراہم کرنا تھا، اس کا جواب دینا آپ کا کام تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس کا جواب دیتے، آپ نے یہ کہہ دیا شہباز شریف کو بلا کر کہ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں یہ کمیشن بنایا جائے۔ تاثر یہ تھا کہ آپ نے فل کورٹ کے اندر اس کیس کی از خود سماعت کیوں نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب کے متعلق اور جی ایچ کیو کے متعلق جو ایک اہم ترین خبر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اس خبر کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، اور ایک اور جج یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو آئی ایس آئی کے خلاف خط لکھا، اب ایک اور جج کے ساتھ کیا اندوناک واقعہ ہوا ہے، اس سے جڑا جو ایک ویڈیو کلپ ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے۔ پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ جو کلپ ہے یہ ہماری سکرین پر چلائیں، کیونکہ اس ویڈیو کلپ کو پاکستان کے پورے میڈیا نے سنسر کر دیا ہے، یہاں تک کہ جو میڈیا کی ویب سائٹس ہیں وہاں سے بھی اس ویڈیو کے جو مناظر ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو مکمل حذف کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو جج صاحب ہیں ان کے متعلق جو ویڈیو ہے اور ان کے متعلق جو خبر سامنے آئی ہے، اس میں ایک اندوناک انکشاف تو یہ ہوا کہ ان جج صاحب کے ساتھ ایک نامعلوم شخص نے رابطہ کیا، ایک نامعلوم کال آئی، ان کے پاس عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا تھا۔ جب ایک نامعلوم شخص نے ان کو کال کی تو اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دینا ہے، آپ کا فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس عمران خان صاحب کے خلاف ہے یہ اتنا بے بنیاد ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ دیا جائے۔ لیکن دوسری جانب جو جج صاحب ہیں ان کو دھمکایا جاتا رہا۔ لیکن اس کے بعد جو ایک اندوناک واقعہ ہوا ہے ان جج صاحب کے ساتھ، اور ان کی جو ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے جس کے کچھ سکرین شاٹس آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے، اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق اب یہ بتایا گیا کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کو ان کے گھر پر جا کر بھی دھمکایا گیا۔ یعنی ایک تو جج صاحب ایسے ہیں جن کے گھر سے ایک موبائل سم، ایک آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس، ایک ویڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس جسے ایک کیمرے کے طور پر ریکگنائز کیا گیا وہ برآمد ہوئی۔ ایک اور جج صاحب ایسے ہیں جن کو دھمکا کر ان کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا اور ان کے بہنوئی کو 24 گھنٹے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ بھی اس خط میں لکھا گیا۔ اور اس کے بعد اب ان جج صاحب کے متعلق بتایا گیا کہ ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ ایک طرف تو ایک جج نے جو ان کے گھر سے ویڈیوز برآمد ہوئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے چلا دی، چیف جسٹس عامر فاروق کو بھی آگاہ کر دیا کہ یہ میرے گھر سے آڈیو اور ویڈیو ڈیوائسز نکلی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق کو یہ ڈیوائسز دکھائی بھی اور وہ ویڈیوز بھی چلائیں کہ میری کس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں۔ لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور صرف یہ کہہ دیا کہ میں نے آئی ایس آئی کے اعلیٰ آفیشل سے بات کی ہے۔ یعنی کس قسم کی فراڈ، ناکام اور شرمناک ریاست ہے
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی جن کے متعلق رؤف حسن صاحب نے کہا کہ وہ ٹاؤٹ ہیں، وہ بھی مبینہ طور پر اس کھیل کا حصہ تھے، اور انہوں نے ایک جھوٹا لارا لگا دیا کہ میری آئی ایس آئی کے اعلیٰ آفیشیل سے بات ہو گئی ہے، اب آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں یہ جو جج صاحب ہیں ان کے متعلق اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ ان کو ہاسپٹل جانا پڑا، ان کی طبیعت بہت خراب ہوگی، ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ بہت ڈسٹرب ہوئی، اور اب ان کے متعلق یہ بھی انکشاف ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو تصدق حسین جیلانی، جن کو اس نام نہاد انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، ان کے متعلق جو ایک تہلکہ خیز ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کے کچھ سکرین شاٹس اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی ایک بڑی حیران کن ویڈیو جو ان سے جڑی ہوئی ہے وہ وائرل ہو گئی ہے۔ اب تصدق حسین جیلانی کو شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو آئی ایس آئی کے خلاف خط ہے، اس کی انکوائری کے لیے اس انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا۔ اس کے ٹی او آرز میں یہ کہا گیا کہ 60 دن کے اندر یہ انکوائری مکمل کی جائے گی۔ لیکن اب ان کے جو بیٹے ہیں یعنی تصدق حسین جیلانی، ان کے بیٹے کی کچھ ٹویٹس جو ہیں یہ وائرل ہو گئی ہیں، اور ان ٹویٹس میں یہ شہباز شریف کی خوش آمدید کر رہے ہیں، شہباز شریف کو ایک بڑا لیڈر کہہ رہے ہیں، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام لے کر عمران خان صاحب پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پی ٹی آئی نے آفیشلی اب اس یک رکنی کمیشن یعنی جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں جو کمیشن قائم کیا ہے اس کو رد کر دیا ہے، اور ان کے بیٹے کی جو ٹویٹس ہیں یہ بھی پی ٹی آئی نے مینشن کی ہیں کہ ان کا بیٹا تو شہباز شریف کا فین کلب کا ممبر ہے اور عمران خان صاحب کا مخالف ہے، اس لیے یہ جو کمیشن ہے یہ پی ٹی آئی نے رد کر دیا۔ لیکن یہاں پہ فوجی عدالت سے جو ایک بڑا اور اہم فیصلہ ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے فیصلہ ہے، اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عام لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے، اس کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو خاتون جج تھیں انہوں نے سینٹرل جیل میں 9 مئی کے مقدمات میں جن کو نامزد کیا گیا تھا 51 لوگوں کو، ان کو دہشت گردی کی 3 دفعات کے تحت 5 سال قید کی سزا سنائی، اور ان میں گجرانوالہ سے پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم پی اے کلیم اللہ خان بھی شامل ہیں۔ لیکن اس کے اندر ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اتنی جلد بازی میں سنایا گیا ہے کہ جب تک یہ اپیل میں پہنچے گا سپریم کورٹ تک تو ان کی 5 سال کی سزائیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کے پیچھے پلاننگ یہ ہے کہ جب تک اپیل سپریم کورٹ میں جائے یہ لوگ 5 سال بیچارے جیلوں میں گزار دیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو کراچی سے تحریک انصاف کے متعلق جو ایک اچھی اور بڑی پازیٹیو خبر آئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ کراچی میں انصاف ہاؤس جو تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا جبر کے تحت۔ اب عدالت سے آرڈر لے کر انصاف ہاؤس کراچی کی جو رونقیں ہیں یہ باقاعدہ بحال ہو گئی ہے۔ اس کی ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو اب سے 2 منٹ پہلے سامنے آئی ہے اس کے متعلق بھی آگاہ کریں۔ اب یہ جو خبر ہے یہ اس وقت آئی جب الیکشن کمیشن نے یعنی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور گھناؤنا کھیل کھیلا، اور سینٹ الیکشن کو جو کہ سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کو کے پی میں مخصوص نشستوں پر حلف سے مشروط کر دیا۔ یعنی یہ کہا کہ کے پی میں جب تک مخصوص نشستوں کا حلف نہیں ہوتا اس وقت تک کے پی میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا، اور کے پی سے پی ٹی آئی کی جو سینٹ کی نشستیں بنتی ہیں ان نشستوں کو چھیننے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب اس پر بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ اعظم سواتی نے یہ جو الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو شہباز شریف کی جو ایک تہلکہ خیز ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور شہباز شریف کے متعلق جو ایک اہم خبر آئی ہے اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا ایک جعلی اجلاس چیئر کیا، اور اس اجلاس کے اندر ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا، اور وہ غیر معمولی واقعہ یہ تھا کہ جیسے یہ اجلاس شروع ہوا اور اس میں انکوائری کمیشن کے متعلق شہباز شریف نے یہ آرڈر سنانا تھا کہ اب نے تصدق حسین جیلانی کو
اس انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا ہے، تو عین اس وقت انہوں نے یہاں جو سرکاری آفیسر موجود تھے ان کو اس اجلاس سے باہر نکال دیا۔ یہاں پہ انہوں نے ایک خفیہ پلان ترتیب دینا تھا، اور پھر وفاقی کابینہ نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا یہ جو خط ہے یہ نامناسب ہے۔ اب جب شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی کابینہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا یہ خط نامناسب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی آزاد کمیشن بنے۔ جب انہوں نے خود فیصلہ سنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے خلاف، تو ان کا مقرر کردہ قائم کردہ کمیشن کیسے آزادانہ تحقیقات کرے گا؟ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی منتقلی اور عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر ہے۔ یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک لیفٹیننٹ جنرل کے متعلق بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے، اور اب لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر کو 3 سال کے لیے چیئرمین نادرا تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب زلفی بخاری کے حوالے سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو بلوچستان بار نے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ISI کے مخالف خط پر ایک نام نہاد حکومتی کمیشن بنایا گیا، اس کو مسترد کر دیا ہے اور از خود نوٹس لے کر فل کورٹ کی سماعت کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے چیف جسٹس سے۔ لیکن یہاں پہ زلفی بخاری صاحب کے متعلق خبر یہ ہے کہ ان کے نامینیشن پیپرز پہلے بدنیتی کی بنیاد پر مسترد کیے گئے تھے، اب ان کو کلیئرنس تو مل گئی تھی لیکن یہ پورا عمل دوبارہ کروائے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے اب زلفی بخاری صاحب نے رضاکارانہ طور پر اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، اور اب PTI کی جانب سے علامہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ سینیٹر بنے ہیں، اور زلفی بخاری صاحب نے ہول ہارٹڈلی ان کو مبارکباد بھی دی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کریں، کیونکہ کسان کارڈ جو عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، اب اس کے اوپر جو نواز شریف کی تصاویر لگائی جا رہی تھی اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، لیکن یہ جو آپ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس بھی ایک بریکنگ نیوز ہے، یہ کوئکلی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کی منتقلی کے متعلق جو ایک اہم خبر ہے وہ اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان کی رہائی اور عمران خان کو ایک خاص جگہ منتقل کرنے کے حوالے سے خبر ایک سامنے آ رہی ہے، لیکن خبر پہ جانے سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے SOPs طے کر لیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں فوکل پرسن بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ عمران خان سے کون اور کب ملاقات کر سکے گا، اس حوالے سے نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے درمیان SOPs طے پا گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KPK کے مشیر اطلاعات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، لیکن جو ہیں KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حلف نہ اٹھانے پر الیکشن کمیشن کے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی دھمکی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ آئین مخصوص مدت میں انتخابات کرانے کا پابند بناتا ہے، الیکشن کمیشن دھمکیوں کے بجائے اس حوالے سے حکم جاری کرے۔ اگر الیکشن کمیشن نے ایسا کوئی حکم جاری کیا تو اسے عدالت میں چیلنج کریں گے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں 2 اہم شخصیات بھی گئی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، کیا کچھ ہوا وہاں پر، اور ایک ویڈیو 41 سیکنڈ کی وائرل ہوئی ہے، ویڈیو کے مناظر کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اڈیالہ جیل میں 27 منٹ تک غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ دیکھیں اس بار یہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق آپ نے بات کی، اس میں ایک بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی احتجاجی ریلی ہونے جا رہی ہے۔ 31 مارچ کا دن ہے اور پشاور میں اس ریلی کا انتظام کیا گیا، اہتمام کیا گیا، اور اب پورے ملک میں اسی طرح کی ریلیز آئیں گی اور تحریک انصاف کا سونامی آئے گا۔ اب فوکس یہ ہوگا کہ احتجاج کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے، کیونکہ یہ عدالتی نظام تو مکمل طور پر سیسیلین مافیا کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بن چکا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک اور بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ جو KP کی حکومت ہے
ایک طرف تو عمران خان صاحب کی جان کو جو خطرات لاحق ہیں اور اڈیالہ جیل کے اندر جس قسم کے بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پر حملہ ہو سکتا ہے، تو اس پوری صورتحال میں اب ایک بڑا فیصلہ اور ایک اعلامیہ علی امین گنڈاپور اور کے پی کی حکومت کا سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر کے پی کی حکومتی تحویل میں دیا جائے، حفاظتی تحویل میں دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ویورز ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے اور جسٹس عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پورا ملک اس وقت کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔